अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज नैब की टीम जब पहुंची मॉडल टाउन शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार करने के लिए, और एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है। आज उनको बुलाया गया था पेशी के लिए। इससे पहले वो 22 मार्च को पाकिस्तान वापस आए। 17 और 22 अप्रैल को उनको तहकीकात के लिए तलब किया गया था, लेकिन जब उनको तलब किया गया था उस वक्त भी वो पेश नहीं हुए। ज़ाहिर है कोरोना था। उन्होंने वजह बताई कि कोरोना की वजह से, क्योंकि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, वल्नरेबल पोजीशन में है, इसलिए वो पेश नहीं होना चाहते। अगर स्काइप पर सवाल पूछने तो स्काइप पर पूछ लिए जाएं। ये बात याद रखिएगा कि जो नैब की हेयरिंग जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए भी थे, उस हेयरिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि जो सवालात पूछे गए थे शहबाज शरीफ साहब से, उनकी कुछ तफसीलात सामने आई। ये पूछा गया कि जायदादें किसके पैसे से आई, तो उन्होंने कहा कि जी कर्ज लिया। सवाल पाकिस्तान से लंदन से पाकिस्तान से लंदन पैसे कैसे गए, उन्होंने कहा पैसे लंदन में ही मिले थे। बेगम नुसरत के असासों के बारे में कहा गया। सवाल पूछा गया कि 0 से 25 करोड़ के हैं, कहां से आए। उन्होंने जवाब दिया कि वो आजाद है, आप खुद उनसे पूछें। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब नैब नुसरत बीबी से जब तहकीकात करने घर गई थी तो उसने कहा था कि चादर और चार दीवारी और खवातीन से ये सवालात नहीं होने चाहिए। जब आपसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछें। जब पूछा गया कि आपके बंटवारा जब हुआ तो आपके हिस्से में मिलने कितनी आई, उन्होंने कहा 1। सवाल फिर नैब ने पूछा कि अब 14 कंपनियां कैसे बनी, तो वो कहते हैं कि ये सलमान शहबाज बिजनेस देखते हैं, उनसे पूछे। इसके अलावा आपने देखा होगा शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो उसके भी क्लिप दिखाते हैं। उसमें बहुत सी कंपनियां थी जो बनी जिसके जवाबात देने थे। एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है, जाहिर है। लेकिन आज शहबाज साहब नहीं गए, उन्होंने बुरी जमानत के लिए अप्लाई कर दिया। इस बारे में पहले से ये पेशन गोई की जा रही थी कि ईद के बाद नैब टार्जन बनेगी, कुछ होगा। ये शेख रशीद साहब क्या कहते थे, जरा सुने। रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की, और टार्जन की वापसी होके रहेगी। टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। सरकारी और गैर सरकारी सारे केसेस को वो देखेगा। मैंने ये कहा है कि 31 जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फिरेगा और इसमें दोनों तरफ फिरेगा। ये शेख रशीद साहब पहले से कह रहे थे कि नैब कार्रवाई करेगा और विकेट के दोनों तरफ झाड़ू फिरेगा। लेकिन जब ये बातें हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब से आसमा शिराजी साहिबा के इंटरव्यू में जब पूछा गया कि ये कुछ हो सकता है, तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने तो कहा था मुझे गिरफ्तार कर लें, गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दिन रात मेरे खिलाफ अपने टेलीविजन के प्रोग्राम करवाए जाते हैं कि ईद के बाद जा रहा है, वो नैब मुझे भिजवाना है, 100 मरतबा भिजवाओ मुझे, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, लड़ूंगा, इमरान खान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ लड़ूंगा और एक एक बात इनकी एक्सपोज करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। किस किस ने जेल नहीं काटी, मैं हुकूमत खाने में रहा हूं, ये किसको डराते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जेल भेजेंगे तो मैं जाऊंगा जेल। लेकिन आज जब उनको गिरफ्तार करने मॉडल टाउन पहुंचे तो शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी। ज़रताज गुल साहिबा फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। गिरफ्तारी ठीक है या गलत, वो उसके ऊपर भी आ जाएंगे चौधरी साहब। मैं तो अपना व्यूज आ रहा है, दोपहर से कहानी चल रही थी। ये बताइएगा कि अगर तो रियासत ने इस गिरफ्तार करने का फैसला कर ही लिया है और रियासत कहती है कि जी हमने गिरफ्तार करना है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, क्यों नहीं सामने आए। हमजा शहबाज साहब ने भी यही किया था, बेसमेंट से बाहर नहीं आए थे। आज शहबाज शरीफ साहब भी बेसमेंट से बाहर नहीं आए। क्या स्टेट ऑर्गन्स के सामने अपने आप को आप सरेंडर नहीं करना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या हम पाकिस्तान के शहरी हैं? क्या हम पाकिस्तान के वो शहरी हकूक जो किसी एक आम शहरी के हैं, क्या वो हम अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या हमें इतनी इजाजत है कि हम कोर्ट जाकर अपनी बेल करवा सकें? कल आप फिर ये भी कह देंगे कि गिरफ्तार जो जालिम यानी जो जुल्म करना चाह रहा है उसके सामने हम गर्दन करते जाएं और कटवाते जाएं, ना कि हम अपने वो तमाम जितनी जगहों पर हमारा एक आईनी कानूनी हक है वो इस्तेमाल क्यों नहीं चौधरी साहब एक सेकंड, आपका बिल्कुल राइट है। मेरी बात सुन ले सर। मसला ये है, देखिए मियां साहब को आपको याद होगा जब नायल किया गया, फैसला ठीक या गलत वो एक अलग बात है। आपने उस वक्त आप भी नायल इसी वजह से हुए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या क्या किया सब जानते हैं। खुलाई मखलूक यानी फौज को बीच में एस्टैब्लिशमेंट किरदार है नहीं है वो एक अलग बहस है।
لیکن چلیں اس کی بحث کو چھوڑ دیں, ان کا سیاست میں کردار ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن سپریم کورٹ اب نیب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ون اسٹیٹ, اور کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اسٹیٹ کے ادارے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوں اور آپ غائب ہو جائیں کہ جی میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ کاشف صاحب میں آپ سے گزارش وہی کرنے لگا ہوں, سب سے پہلے کیا میرا جو قانونی رائٹ ہے اسے مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ اور وہ تین دفعہ کہا گیا کیوں نہیں پیش میں ہوئے؟ بات یہ تو رائٹ نہیں ہے. بات سن لیں نا, بات سن لیں. ہمیں اس میں پیش بھی ہوئے ہیں, وہ خود نیب دفتر بھی گئے ہیں, اس کے باوجود اس سے پہلے وہ ریمانڈ پر اور جیل میں بھی رہے ہیں. گھسے پٹے سوالات, اور سوالات اندر کچھ کرتے ہیں, باہر آپ کو سورس رپورٹوں سے کچھ بتاتے ہیں. جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ان سے یہ سوال پوچھا تھا, یہ جواب آ گیا. مجھے یہ بتائیے, یہ جو فیڈنگ ہے یہ جان بوجھ کے ایسی فیڈنگ کی جاتی ہے کہ ملائن کیا جائے, حالانکہ اندر کیا سوال پوچھے ہیں وہ اگر بتا دیے جائیں تو سوائے شرمندگی کے نیب کے پاس. لیکن سر اس میں آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے, سنیں, مریم اورنگزیب یہی بات کہی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, آپ تو اس طرح بتا رہے ہیں نیب کی کارروائی کے بارے میں جیسے اندر صرف ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کون سی گاڑی یا بیٹے کی گاڑی پہ کیوں ہیں. آئی ایم شور 10 سوال ان کو اگر یہ تو پوچھا گیا, اگر یہ تو پوچھا جانا چاہیے اگر ایسٹ بیونڈ مینز کیس ہے کہ آپ کی کمپنیاں کتنی ہیں, کہاں سے آئی ہیں. آپ بتا دیں آپ کو کہ سوال جب پوچھا گیا کیا جواب دیا, کوئی اس کے کاغذات دیے, کیا یہ کہا گیا کہ نصرت بی بی کا جواب ان سے جا کے لے لیں. یہ بھی تو آپ کا کام ہے نا, صرف گاڑی کی اونرشپ مت کرے, وہ غلط ہوگا سوال, لیکن جو ٹھیک سوال ہے اس کا تو بتائیں. میں اس پہ آتا ہوں. مجھے کاشف صاحب یہ بتائیے کہ ایک ادارے کے طور پر نیب کو کیا مجھے یا میرے کسی آدمی کو میڈیا اس کا ٹرائل کرنا چاہیے؟ وہ سیدھی ایک پریس ریلیز بنا کر دے دیں, اس میں سوال بھی لکھ دیں, جواب بھی لکھ دیں. وہ چھپتے کیوں ہیں؟ لوگوں کو سورسوں سے فیڈ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. ادارے سورسوں سے فیڈ نہیں کرتے, وہ لوگ کرتے ہیں جو بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور مجھے یہ بتائیے آج کے دن تک کیا نیب کی کارروائیوں سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا ون سائیڈڈ نہیں ہے؟ کیا سر سے پاؤں تک نیب وہی, میری بات سنیں, کیا سر سے پاؤں تک نیب وہی کچھ نہیں کر رہا جو نیازی صاحب چاہ رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ بتائیے میں کہاں سے شروع ہوں, بی آر ٹی سے شروع ہو کر اور چینی تک کون کون سی چیز کا نام لوں؟ اکراس دی بورڈ کس دن آپ کو احتساب نظر آیا؟ جو آواز اٹھے, جو آواز ایسی اٹھے جو ان کی نالائکیوں کو ایکسپوز کرے, جو ان سے سوال کرے, جو ان کو چینی کا پوچھے, چوری کا پوچھے, کرونا کا پوچھے, ٹڈی دل کا پوچھے, اکانومی کا پوچھے کہ ڈوب رہی ہے پاکستان, سب سے زیادہ قرضے کیوں لے رہا ہے, آپ اس آواز کو دبا دیں. صرف یہی کام کر رہی ہے نیب, اور نیب اپنا کام بہترین انداز سے پورا کر رہی ہے. لیکن میری بات سنیں, میری بات سنیں سر, دیکھیں نیب, چلیں نیب غلط کر رہی, میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ یہ نہ پہلے آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے کاشف عباسی سے جا کے جواب لو. نہیں سر, آپ اپنا جواب دیں اور کہیں کاشف عباسی سے بھی جواب لو, کیونکہ یہ کراس دا بورڈ بالکل ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو اگر اس کو نہیں پوچھ رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو پوچھنا چاہیے, پہلی بات. دوسرا ایک اور چیز, اگر آپ سے اسٹیٹ حکومت کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب نے 14 سوال پوچھے, 10 سوال پوچھے مختلف, کیا نثار گل جو ہے وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹریٹ سیاسی امور اور ڈائریکٹر بائی اسٹریٹجی نہیں تھے, نیا جو انہوں نے سوال, جو 10-12 سوال انہوں نے کہے کہ فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت کیا اس گھر میں نہیں رہتا, کیا وہ آپ کے پاس 18,000 کا ملازم, اس کے جواب تو دے دیں. وہ تو پبلکلی آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کا پبلکلی جواب یہ نیازی کا چھوڑا جی, وہ نیب نیازی کا جو جواب تو دینا ہے آپ نے. دیکھیں نہیں, دیکھیں جواب کاشف صاحب بالکل دینا ہے. 80% ہم سے پوچھیں, 20% اپنوں سے پوچھنا چاہیے. کون سا اپوزیشن کا رہنما ایسا نہیں ہے, میری بات سنیں, جو جیل نہیں گیا, جو ریمانڈ پہ نہیں رہا, جو کالی کوٹری میں نہیں رہا, اپوزیشن کے میں آپ کو نامور لیڈروں کی بات کر رہا ہوں نون سمیت. اور مجھے یہ بتا دیجئے کرپشن کیسز کی پرسنٹیج کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں پر کتنی ہے, ان میں سے کتنے پکڑے. ہم سے جتنی دفعہ مرضی پوچھیں, جتنی دفعہ مرضی پوچھیں, مگر ہماری گزارش ہے وکٹمائز کر رہے ہیں. یعنی آپ جب بجٹ آتا ہے, پنجاب کا بجٹ آئے تو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو اٹھا لیں, وفاق کا بجٹ اب کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ پہ کوئی نگاہ نہ ڈالے, آپ کی نالائکی نااہلی کو ایکسپوز نہ کرے, پہلی تقریر اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے, بجٹ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے, یہ روایت بھی ہے. اور اسی طرح پارلیمان کا, مجھے یہ بتائیے
نہیں اس بات سن لینا اس موقع اگر پر اجلاس کا جبکہ مسئلہ ہے کورٹ تو میں وہ تو پروٹیکشن آرڈر دیکھیں نا کرائیں گے نا جی باس. کاشف صاحب میں ایک پریکٹس بتاتا ہوں انویسٹیگیشن اداروں کی. جب کوئی کورٹ چلا جائے تو لوگ کورٹ کی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں. کتنی کیوں اجلت دکھائی گئی؟ 24 گھنٹے کی نہیں 15 سے 20 گھنٹے کی تاریخ پڑی ہے صبح کورٹ کی. کورٹ چاہے گی تو شہباز شریف کو ان کے حوالے کر دے گی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چلیں میں ذرا حکومت سے اب آ جاؤں, حکومت کی طرف آ جائیں. شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور ہیں, وہ ولنریبل کیٹیگری میں آتے ہیں. ولنریبل کیٹیگری سے مراد جو کورونا کے آگے زیادہ کمزور لوگ ہیں. دیکھیں مرنے کو تو کوئی بھی مر سکتا ہے, لیٹس بی آنیسٹ. ابھی ایک وزیر, صوبائی وزیر کی ڈیتھ ہو گئی, اور مجھے تو صحت مند لگ رہے تھے. بہت سے ایسے لوگ, میں 21 سالہ نوجوان بھی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. کیا احتیاط برتنی نہیں چاہیے کہ ایک آدمی جو کہ پولیٹیشین بھی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے, اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے ایک ایسے ٹائم میں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سسیپٹیبل ہوں کورونا, مطلب میں کورونا سے ایکسپوز ہوا تو مجھے نقصان ہوگا. ٹھیک کیا نیم؟ اچھا, تھینک یو کاشف مجھے بلانے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہیو اینڈ کرائی یہ تو ہے ہی نہیں کہ شہباز شریف گرفتار ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب تو اس وقت کیا نہیں کوشش کی, جب وہ 3 دفعہ یا 2 دفعہ یا 4 دفعہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ نہیں آتے ہیں, اور اس کے بعد نیب وہاں پہ جاتی ہے, یہ بات کا سوال ہے کہ صحیح پکڑا یا غلط پکڑا, کیا کیوں پکڑا ہے. لیکن قوم کا ایک ادارہ جس کے پاس یہ کریڈٹ ہے کہ وہ جا کے پکڑے, وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے, اور آپ کی جو ترجمان ہے وہ باہر سرکس لگا کے کھڑے اور وہ تھریٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے کریڈنشلز دیکھیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بنی گالا کا جو گراؤ ہوگا وہ پی ایم ایل این کے ورکرز کریں گے, وہ کہتے ہیں عوام کرے گی. ان کو پتا کہ پی ایم ایل این کے ورکرز بالکل مایوس ہیں اور ختم ہے, پی ایم ایل این کے ورکرز نہیں, تو اکسا کس کو رہی ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں گرفتار کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. سرکس صبح سے جا رہی ہے. سرکس کا جو مین کردار ہے کاغذی شیر, شہباز شریف سے اس واش روم کے اندر چھپے ہوئے ہیں. آپ کے نہیں ہے, وہ نہیں تھے ماڈل ٹاؤن. اچھا ناؤ ماڈل ٹاؤن, لیکن آپ کے گھر پہ 2-2.5 گھنٹے سے ایک نیب کا ادارہ آیا ہوا ہے, آفیسرز آئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو چائے کا پوچھ رہے ہیں تو آپ اس وقت ایز لیڈر, آپ کون سے لیڈر ہیں؟ آپ وہ والے لیڈر ہیں جب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ایک ایکسپرٹ آ رہا ہے جس کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. لیکن یہ وہ بات کے مسائل ہیں, دیکھیں سیاست ہے, سیاست میں بعد میں آئیں گے. سیاست نہیں ہے. میں میری بات سنیں. I want to know کہ کیا یہ اریسٹ حمزہ شہباز بھی تقریباً سال کے قریب ہو گیا اریسٹ ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے. میاں شہباز شریف 33 دن, اور میں پھر اگین, میں پہلی چیز میری ریکویسٹ بھی ہے, ڈیمانڈ کہہ لیں, وہ بھی ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ یہ کون لوگ تھے, یہ جو اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے, ذاتی اکاؤنٹ میں پارٹی فنڈنگ کے پیسے آ رہے تھے, اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور یہ کس احتساب رکنا نہیں ہے, یہ رکنا چاہیے بھی نہیں, اور کڑا تر احتساب اور تیز تر اور شفاف احتساب ہونا چاہیے. That should be the principle of accountability. احتساب صاف ہو اور across the board ہو. کیا اس حالت میں, ان حالات میں, پہلے بھی گرفتار کیا کس نے, کوئی بات کیا, ہاں جی تو جواب دے, لیکن اب کرونا میں کیا آپ کو لگتا ہے احتیاط کرنی چاہیے؟ آپ نے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی. انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر آ رہا ہے جس کا نام کا شہباز شریف ہے, جو ایکسپرٹ ہے, جو کرونا وائرس سے لڑ کے دکھائے گا, قوم کو بتائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بزدار صاحب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میرا صرف یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے ایک کرونا فائٹر کو آپ لے کر آئے تھے, جبکہ اس کی اصل کہانی تو یہ تھی, وہ تو وزیراعظم بننے آئے تھے. انہوں نے کہا, میرے سے سہیل وڑائچ نے جب انٹرویو میں کہا تو انہوں نے کہا کہ جی 2 میرے پاس صاف ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو وزیراعظم بننے جا رہے ہیں, وہ تو اصل میں اس ڈیل کے لیے آئے تھے, چلو کرونا وائرس کا نام لگا لیا. اچھا, اب کرونا وائرس کے لیے آئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے کہ میں 67 ایئرس کا جو ہے بوڑھا ہوں, اور میں 69 کا, اور میں نہیں لڑ سکتا ہوں. ایک تو یہ بڑی مذاکرہ خیز بات ہے کہ آپ جس چیز کے لیے لڑنے آئے تھے کرونا وائرس, آپ اسی چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ ولنریبل ہیں, لیکن آپ اپنے 67 ایئرز بڑے نواز شریف صاحب سے, آپ عمر میں 2 سال پتہ نہیں چھوٹے بھی ہیں اور آپ بڑے بھی ہیں 69 کی, یہ بھی بڑے کو, اور آپ کو پتہ نہیں ان کا کلیبری فانٹ سر ہی چلتا رہتا ہے. تھرڈ بات, اب اگر آپ آ گئے اور آپ کو پکڑا جا رہا ہے تو آپ کو کوئی قانون, کوئی احترام, کوئی جواب تو دینا چاہیے نا کہ میرے دروازے پہ ایک ادارہ کھڑا ہوا ہے اور میں نے, اچھا انہوں نے, آپ نے جو میرے پاس جو آپ کے سوال ہے نا, آپ نے اس میں مزید ذرا ایڈ کریں. سوال اس میں ایک یہ بھی ہے کہ 1998 سے 2018 کے دوران فیملی کے اثاثے بڑھ کر 549 ارب کیسے ہوئے, اس کا جواب دیں. نہیں 549 نہیں, میرے پاس پورا. انہوں نے کہا جی پبلک اکاؤنٹ آپ آفس ہولڈر تھے,
آپ نے ان میں اضافہ کس طریقے سے کیا, بیرون ملک آپ کے اخراجات اور ان کی تفصیل کیا ہے, 2005 سے 2007 تک کیے جانے والے تمام قرضوں کی تفصیلات بتائیں, فیملی کو دیے جانے والے تمام جو آپ نے گفٹس ہیں اس کی تفصیلات دی جائے, زرعی آپ کی جو زمین ہے اس کی تفصیلات دی جائے. اس کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا, جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو 10 بھینسیں ہیں, اس 10 بھینسوں کا میں دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں. اب آپ ایک ملک, آپ 3 دفعہ آپ کے بھائی صاحب وزیر اعظم رہے, 3 دفعہ آپ آج میں صرف یہ کہ تو سوال شاید سارے غلط ہوں گے, شاید آپ کی پکڑائی ساری غلط ہوگی, لیکن ایز لیڈر تو آپ کو یہ کیا سوٹ کرتا ہے کہ آپ گھر میں جا کے باتھ روم میں یا کہیں پر چھپ جائیں اور آپ کے باہر جو ترجمان ہے وہ کہیں کہ جی میں نے آپ کو تھریٹ کر رہا ہوں, یعنی مجھے پکڑے آپ کو پکڑے, جواب آپ کوئی نہیں دے رہے. سے پوچھ رہا تھا, لیکن پھر وہ آپ اس بات پہ کیا اس ماحول میں احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیٹس ویری سمپل کوسچن کی کیا, پھر جب ان سے کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی ارسٹ ہیں. دیٹس ویری فنی ہے سوال تو ان سے نیب کہہ رہی ہے کہ آپ کے اثاثوں میں 95% جو آپ کے اثاثے ہیں وہ ناجائز طریقے سے بنے ہیں, اور 18 کے قریب گواہ جو ہیں وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ٹیٹیز ہمارے نام پہ آئی تھی ہم تو سلیمان شہباز یا شہباز شریف سے ملے ہی نہیں ہیں, اور اربوں کی جائیدادیں ہمارے نام پہ یا ٹیٹیز آئی ہیں, وہ ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہیں, اس کا جواب تو کوئی نہیں دے رہا. ٹھیک, 2 سوال ہیں. ایک تو بھینسوں والے سوال کے اوپر میں آتا ہوں, ظاہر ہے یہ اس طرح کے لیڈرشپ کو اپنا پہلے کاغذ و صاف کرنے پڑیں گے, اور پبلکلی کرنے آج یہ چاہیے. سوٹ کرتا ہے کہ وہ چھپ کے بیٹھ جائیں, باہر آئیں, بتائیں کہ بھائی میں پکڑائی دے رہا ہوں اور کل میں ضمانت کرا لوں گا. ایک تو اس کا سوال کا جواب ہے, دوسرا یہ کہ چودھری صاحب آج انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. آج بھی انہوں نے یہ بات کہی اور پچھلی پیشی پہ بھی انہوں نے یہی کہا. آپ اسمبلی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں جو شاید اگلے ہفتے کے اندر ہو جائے گا, جو بھی بجٹ سیشن فرائیڈے کو جو بجٹ سیشن ہے. اب اس بجٹ سیشن میں ان کو جانا پڑے گا, اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ تقریر کریں گے, وہ انٹرنیٹ یا سکائپ سے نہیں کر پائیں گے. سو اگر وہ پبلکلی وہاں جا سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کاشف صاحب, ایک تو سب سے پہلے ایز اے نیب ادارہ ہمیں اس پر بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے, اس لیے پچھلے 3 سے 4 سال کی کہانی ہمارے ساتھ بائسڈ قسم کا ان کا رویہ ہے. کوئی شفافیت نہیں ہے, کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے, بالکل نیوٹرل نہیں ہے. یہ ایک اس طرح کا گٹھ جوڑ ہے. میں 2 سوال آپ سے کاشف صاحب ایز اے پاکستانی ایمانداری سے طلال کو یا وفاقی وزیر کو نہ دیکھیں, پاکستان کی قوم کے سامنے بتا دیں, کیا اکراس دی بورڈ احتساب ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ پہلے میرے سوال کا سر جواب دے دینا, اس کے بعد میں نے اس پہ آنا ہے. مجھے یہ بتائیں سر, ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب آئسولیشن میں اپنے گھر میں, وہ آئسولیشن میں تو نہیں ہے گھر میں, وہ تو نہیں تھے اپنے ماڈل ٹاؤن والے کا شہباز شریف صاحب جب آج نیب گئی ہوئے, کہاں تھے وہ آئسولیشن میں؟ وہ تو گھر پہ ہونا چاہیے ان کو. دیکھیں ایک تو شہباز شریف صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں کمرے فلاں جگہ پر آئسولیشن میں ہے. وفاقی وزیر صاحبہ کو پتا ہے ان کا کوئی رابطہ یا ان کا کوئی کہ وہ باتھ روم میں تھے اور باتھ روم میں کیا کر رہے تھے, لیکن میجے یا ہمارے پاکستان کے کارکنوں کو نہیں پتا کہ وہ آئسولیشن کہاں کر رہے تھے. یہ تو ان کو پتا ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ کرتے کیا ہے, میری بات, یہ کرتے کیا ہے, یہ تذلیل کرتے ہیں, یہ گھروں کو روند کر بتاتے ہیں, لوگوں کو میسجنگ کرتے ہیں. ان کو بھی شاید پتا ہو کہ وہ آج اپنے گھر پہ نہیں ہے, مگر کیونکہ ایک میسج دینا تھا کہ ہم فلاں جو آواز اٹھے گی اس کو دبا دیں گے, اس کو کچل دیں گے, انہوں نے یہ آپ کو لگتا ہے یہ میسجنگ ہے لیڈر کے گھر جا کے. میں آپ کاشف عباسی صاحب میں 2 سوال. صاف پانی میں پکڑا گیا, اس کا ہائی کورٹ نے کیا لکھا؟ آج شیانے میں پکڑا گیا, اس کا ہائی کورٹ نے کیا لکھا؟ سعد رفیق کے کیسز میں کیا کہا؟ خاقان عباسی کے کیس میں کیا کہا؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ یہ نیب نیوٹرل ہے, یہ کراس دی بورڈ چل رہی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو پھر مجھے بتا دیں ہم ابھی ضمانت واپس لے لیتے ہیں. میرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ عدالت چودھری صاحب, اس ملک میں پولیس کام نہیں کرتی, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اس ملک میں انصاف نہیں ملتا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ادارے کام نہیں کرتے نا. اب مجھے کوئی ادارہ بلائے, میں کوئی یار تم تو نیوٹرل ہو ہی نہیں, کیونکہ تمہارا تو ریپوٹیشن سال سے یہی ہے. کیا اب ان اداروں کو ماننا میرا کام نہیں ہے؟ پھر ختم کر دینا اداروں کو, بند کر دینا. دیکھیں اگر کسی پہ مجھے عدم اعتماد ہے تو اس کے لیے ایک کورٹ راستہ ہے. ہاں سر, لیکن وہ گرفتاری دینے کے بعد عدالت راستہ ہے نا, گرفتاری دینے سے پہلے کا راستہ تو نہیں ہے.
نہیں پہلے دیکھیں نا قبل از وقت دیکھیں اب گرفتاری میرا حق ہے. یہ آپ کی جو میں نے مسلم لیگ نون میں سپلٹ ہے وہ یہ کہے گی. اب بریک کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں اس کے اوپر ذرا آپ کے پاس بھی آتا ہوں. دیکھیں ایک منٹ سن لیں مسلم لیگ نون میں سپلٹ یہ کہے گی کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کو پتا تھا سزا ہوگی, جیل جائیں گے, پھر بھی پاکستان آ گئے. دونوں باپ بیٹے جو ان کا حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب دونوں کو پولیس پکڑنے گئی, دونوں یا بیسمنٹ چلے گئے یا چھپ گئے جا کے. یہ تو اب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کیا سوال نہیں اٹھیں گے یہ سارے؟ نہیں دیکھیں گزارش ہے, کیا وہ بھگت کے نہیں آئے؟ کیا وہ اس ظلم کا شکار نہیں رہے؟ کیا ان کا بیٹا نہیں؟ انہوں نے کسی چوک میں کھڑے ہو کے سول نافرمانی اس بل کو جلانے کا وعدہ نہیں کیا کہ میں نیب کے قانون کو جلا رہا ہوں, میں مانتا نہیں. وہ عدالت گئے ہیں, اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور کہا ہے مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے, مجھے انصاف لے کر دو, میں پاکستان کا شہری ہوں. نیب نیوٹرل نہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. نیب نیوٹرل نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو آیات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ نیوٹرالٹی کا الزام بار بار مسلم لیگ نون لگاتی ہے, بائس کا الزام لگاتی ہے نیب پر. کیا یہ الزام ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, ہمارے خلاف کیوں کارروائی ہوتی ہے؟ میرے خیال ہے کہ جس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف صرف وہی جو دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے. اگر میرے خلاف کوئی انصاف یا ناانصافی ہو رہی تو وہ ناانصافی ہے اگر مجھے پکڑا جا رہا ہے. جب ابھی ہمارے علیم خان صاحب کے خلاف منسٹر تھے, ان کو ہٹایا گیا, پھر دوبارہ وہ جب کلیئر ہو کے جب ان کی مطلب چل رہا ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سبطین خان جو ہے وہ پکڑے گئے, ان کے خلاف ہوا. اسی طریقے سے ہمارے بابر اعوان صاحب کے خلاف ہوا. اسی طریقے سے مطلب میرا کہنے کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں اب شوگر کا ہو گیا ہے. نہیں اب دیکھیں اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں, شوگر کے خلاف بھی ہوگی. اچھا اب میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہی ہوں کہ چونکہ انہوں نے یہ ادارہ خود بنایا تھا, انہوں نے ایک دوسرے کی انہوں کا ہے یا آپ کا ہے, انہوں نے پوائنٹ کیا یا آپ نے پوائنٹ کیا؟ میں اپوائنٹ کی بات نہیں کر رہی. ادارہ انہوں نے بنایا صرف ایک دوسرے کی بلیک میلنگ کے لیے. چونکہ فرسٹ ٹائم مشرف صاحب نے بنایا تھا. جی اب چونکہ فرسٹ ٹائم ادارہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے, نہ وہ ہمیں دیکھتا ہے نہ ان کو دیکھتا ہے. اب جب ہماری پیشیاں آتی ہے تو غلام سرور خان صاحب نے تو کوئی نیب کے بارے میں کوئی خلاف بات نہیں کی, علیم خان نے تو کوئی خلاف بات نہیں کی, بابر اعوان نے تو کوئی خلاف بات نہیں کی, سبطین خان نے کوئی نہیں کی. ان کے ٹائم پہ ان کو تھریٹ لگتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ گٹھ جوڑ ہے. ابھی طلال صاحب نے کہا ہے کہ جی جان بوجھ کی تذلیل کی گئی کیونکہ وہ وہاں پہ تھے نہیں. تو تذلیل تو آپ اپنے ایز لیڈر شہباز شریف صاحب ڈرپوک ہو کے خود کر رہے ہیں. آپ نے 2.5-3 گھنٹے سے اپنے گھر کے باہر سرکس لگائی ہوئی ہے, آپ کے ترجمان ہر بات کریں, یہ نہیں بتا رہے کہ شہباز شریف صاحب کدھر ہیں. 2 چیزوں کا ابھی انہوں نے ذکر کیا. ایک انہوں نے کہا کہ جی صاف پانی میں کیا نکلا. کیا یہ آن ریکارڈ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, کرمنل سٹیٹمنٹ اور کنفیشن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 4 ارب کا پینے کے پانی کا صاف پروجیکٹ پنجاب کو دیا مگر میں 1 قطرہ بھی صاف پانی کا نہیں دے سکتا, اور اس میں اور کتنی کرمنل کنفیشن ہو سکتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی آشیانہ ہاؤسنگ سیک میں 14 بلین کا منصوبہ ہے, ان کے اوپر ہے 715 ملین کا ان کے اوپر ہے کہ لاس ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیکہ مجھے دے دو. اب مجھے ایک بات بتائیے, جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, کورٹ نے اس کیس میں کہا تھا کہ شہباز شریف لکس لائک یہ اچھا بچہ لگ رہے ہیں, برا بچہ کوئی اور لگ رہا ہے, شہباز شریف اچھے بچے لگ رہے ہیں اس کیس میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کھوسا صاحب کے سامنے میرا خیال ہے جب جس ٹائم پاناما کیسز تھا نا, تو پاناما کیسز اندر کیا ہوتا تھا اور باہر پی ایم ایل این کی کیا سرکس لگتی ہوتی تھی. جو اندر کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی تھی, اس میں تو فیصلہ بھی آیا نا. میں آپ کو سمپل ایگزامپل, صرف کمپیریزن, آپ نے کہا نیوٹرلٹی, میں کمپیریزن کا, جب پاناما کیس آیا تھا تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان چیئرمین تھے اور وہ ایم این اے بھی تھے. جب انہوں نے پاناما کیس جب ان کے پاس ایاز صادق صاحب کے پاس گئے, انہوں نے الٹا ریفرنس عمران خان کے خلاف بھیج دیا. کیا پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں نہیں پیش ہوتا ہوں؟ وہ تو 60 سال پرانی 37 سال پرانی 60 رسیدیں لے کر آ گئے اور ان کو کورٹ نے صادق کو امین کہلا دیا. ہم نے تو کوئی خلاف بات نہیں کی, نہ الیکشن کمیشن کی, نہ ایاز صادق کے خلاف کی, نہ کورٹ کے خلاف کی. تو جب اب آپ کی باری آئی ہے تو آپ کو نیب بھی برا لگ رہا ہے, آپ کو پولیس بھی بری لگتی ہے, آپ کو ہر ادارہ برا لگتا ہے. لیکن بھائی بات تو یہ ہے کہ جب آپ سے سوال پالیٹکس بھی تو ہو رہی ہے نا. اب یہ میاں صاحب کی ایک تصویر آئی سوشل میڈیا پہ 2-3 دن پہلے, اور اس کے اوپر سب نے ہاتھ صاف کیے ہیں بیانات دے کر. He's a heart patient if he goes out for a walk. آپ کیا, یا تو آپ جانے نہ دینا. اب فواد صاحب نے خط لکھا کہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. انویسٹیگیٹ کریں انویسٹیگیٹ, بتائیں کہ میاں صاحب کی رپورٹیں غلط تھی یا نہیں تھی.
असल में काशिफ बात ये है कि चूंकि जिनकी हिस्ट्री कैलेबरी फॉन्ट से जाली उससे भरी हुई, फोर्ज डॉक्यूमेंट से भरी हुई, तो उनको पर शक का तो सवाल पैदा होता है। मैं जहां तक अपनी पार्टी की बात करती हूँ, मैं अपने वर्कर्स को, मैंने तो उनकी जो पल्स देखी है, जितनी दफा नवाज शरीफ साहब की इस तरह की तस्वीरें आती है, हमें कोई थ्रेट नहीं है, उल्टा हमें फायदा है। वो अपने आप को एक्सपोज करें कि वाकई उन्होंने बीमारी के ऊपर भी झूठ बोला था और ड्रामा किया था, हम इससे फ्रेंड नहीं होते। मरियम बीबी ने कहा कि जी वो डबल एक्सप्रेसो पी रहे थे, पिए, हमें तो कोई वो नहीं है। अलबत्ता वो अपने वर्कर्स के सामने और शहबाज शरीफ के सामने, और आज शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी को दिखाने के लिए कि जी मेरी भी एग्जिस्टेंस है, सिर्फ डबल एक्सप्रेसो वो नहीं पीते, मैं भी कैच मी इफ यू कैन हो। तो लिहाजा ये इनकी आपस की आंख मचोली हो रही है, हमें कोई मसला नहीं है, वो अपने आप को एक्सपोज करें। बीमारी में भी उन्होंने झूठ बोला था और वो नजर आ रहा है, तो पिए डबल एक्सप्रेसो। जी तलाल चौधरी साहब, ये जो सवाल या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपके सामने आती हैं, जाहिर है हुकूमत आप पे इल्जाम लगाए, हो सकता 10 इल्जाम लगाए, 6 गलत हों। जैसे आपने आशियाना का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना में शहबाज शरीफ साहब को तकरीबन एक क्लीन चिट दी, कह के कि अच्छे बच्चे नजर आ रहे हैं, कम से कम बादियों नजर में जो उस वक्त के रिमार्क्स आए थे और जो फैसला बाद में आया था उसका। लेकिन अभी आपके सामने कुछ लोगों के नाम और कुछ कंपनियों के नाम, कुछ बैंक अकाउंट्स, उसमें जमा हुई हुई रकम तकरीबन 17 अरब रुपए के करीब ये पैसे आगे पीछे हुए, इसका जवाब नहीं दे रहे आप ये जवाब नहीं देते कि ये जो आदमी है जिसने निसार ट्रेडिंग बनाई, राशिद करामत मसीह, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, ये 18,000 हमारे नहीं। या ये जो लोगों ने पैसे जमा कराए हुए हैं अकाउंट्स में, जिन्होंने कहा कि ये पार्टी फंडिंग के लिए हमें कहा गया था शहबाज साहब की तरफ से इस अकाउंट में जमा करा दिया, हमने जमा करा दिया, जो जाती अकाउंट है या ये फेक जो जाली अकाउंट्स हैं, इसका जवाब भी तो देना है किसी ने। अब आप जवाब क्यों नहीं देते इस चीज का? एक प्रेस रिलीज आ जाए जी हमारा लोगों से लेना देना नहीं, ये कंपनी हमारी नहीं, ये बंदे हमारे नहीं, हमारे अकाउंट कोई नहीं, आप आगे से कहते हैं नैब 2 नंबर। देखिए, एक सबसे पहली बात काशिफ साहब, इसी तरह की कहानी आशियाना पे बनाई गई थी, इसी तरह की कहानी साफ पानी पे बनाई गई थी। कौम को यह लग रहा था कि इसमें न जाने क्या क्या निकल आएगा। इसी तरह की कहानी LNG पर, खकान अब्बासी पर बनाई गई थी। इसमें तो निकल आया ना, अगर आप इसको डिनाई नहीं करेंगे तो इसमें तो कुछ निकल आया। नहीं, बात सुने ना, गुजारिश ये है, जब कोर्ट में बातें जाती हैं फिर ना पापड़ वाला मिलता है ना खोए वाला मिलता है। मेरा मतलब फिर कोई कहानी जो है वो सारी यकसर वहां पता ये चलता है झूठ का पलंदा था। ये बहुत अच्छे स्पोक्समैन है, जितने वफाकी वुज़रा हैं नैब के, प्रोसिक्यूटर भी यही बन जाएं। शहजाद अकबर साहब जो कहानी उन्होंने 23 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुनाई है, काश वो जाके अदालत को भी मुतमिन कर ले। क्या उन्होंने साफ पानी पे नहीं की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या उन्होंने आशियाना पे नहीं की थी? क्या उन्होंने यही कहानियां LNG पे नहीं सुनाई थी? क्या उन्होंने कहा नहीं था कितने अरब मैं वापस ले आऊंगा, मैंने ढूंढ लिए? भाई ये प्रोसिक्यूटर भी बन जाए ना, अदालत ने फैसला किया तो वो फिर हमारे हक में आता है, हमारे जवाब सच्चे निकलते हैं, हम फिर ठीक निकलते हैं। मगर आपने क्योंकि हमें 1.5 साल अंदर रखना है, क्योंकि आपने आवाज दबानी है, क्योंकि आपकी कारकर्दगी है कोई नहीं, टिड्डी दिल का जवाब कोई नहीं, कोरोना संभाला नहीं जाता, इकोनॉमी डूब गई है, मेरी बात दबानी है, पकड़ी जाओ। ये एक सीरियल किलर है जिसने 10-12 कत्ल किए हैं, उसको पहली दफा पकड़ते हैं, एविडेंस नहीं होता वो छूट जाता है, दूसरी दफा नहीं होता छूट जाता है। सीरियल किलर है जिसको जो बहुत सारे बंदे मारे। वो ये तो नहीं हो सकता कि तीसरी दफा आप ये कह देखें जी क्योंकि पहले 2 केस बाहर निकल गए तो इसके ऊपर भी कोई नहीं पकड़ सकता, या 4 केस फारिग हो गए। काशिफ आप कागजात देते हैं, देखते हैं कि जिस तरह पैनामा में क्या हुआ, पैनामा में आपने जो कुछ कहा उसके बिल्कुल पूछा, मनी ट्रेल सब मौजूद है, यहां से ये सब मौजूद है, जब पूछा तो कोई मनी ट्रेल नहीं। यहां पर भी आप कह रहे हैं जनाब हमारे सारे केसेस, मैंने जैसे पहले कहा शाना के केस में अदालत के रिमार्क्स आपके हक में गए थे, LNG केस में अभी तक रेफरेंस नहीं है, हमजा शहबाज केस में रेफरेंस नहीं है। लेकिन आपका काम तो जो चीज वो फैक्ट, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको कहते हैं जी आपके ऊपर इल्जाम है इसमें चोरी का, आप कहते हैं साबित करें। यहां पर तो वो चीजें और बंदे और आपके नाम निकाल के ले आए, अरबों रुपए निकाल के ले आए कि जी ये आपके अकाउंट्स में गए हैं। या तो आप कहें कि ये बंदे मेरे नहीं है, ये कंपनियां हमारी नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। जिसने आके कहा कि मैंने पार्टी फंड में पैसे जमा कराए हैं, शहबाज साहब के कहने पे कहें जी गलत कराए हैं, या कहें ये पैसे इस अकाउंट से निकलकर पार्टी फंड में चले गए, मनी ट्रेल्स इसको कहते हैं, ये दे दें। काशिफ साहब, सबसे पहली बात यह है, मैंने आपसे दोबारा कहा है हम हाजिर हैं जवाब देने के लिए, दे दे बिल्कुल एक सवाल का जवाब देंगे।
اب تک جو ہم پر سوال اٹھائے تھے اس کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں, وہ بھگت چکے ہیں کیس. آشیانہ صاحب پانی, LNG اور جو پاناما ہے, اس فیصلے کی ٹریل جو ہے وہ جج کی ویڈیو سمیت آپ کے پاس ہے. میرا اس کا بھی فیصلہ کر دینا, کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا مجھے انصاف نہیں چاہیے؟ نہیں, بالکل آپ کو انصاف ملنا چاہیے. گیا تھا میں پاکستانی نہیں ہوں. نہیں, مجھے یہ بتائیے, وہ ایون فیلڈ کا فیصلہ نہیں ہے. اس شخص نے ایون فیلڈ کا محمد بشیر صاحب نے فیصلہ کیا تھا, یہ فیصلہ ارشد ملک صاحب نے دوسرا فیصلہ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک جج پہ الزام لگ گیا یا اس کی ویڈیو آ گئی ہے تو سارے جج ایک جیسے ہیں. نہیں, دیکھیں نا, ابھی تو ایک ہی دیکھیں نا, ایک آگے ہے. اسی طرح نیب کے کئی ریفرنسوں کے فیصلے آگے ہیں, کئی ضمانتوں کے فیصلے آگے ہیں. ایک ایک کر کے ہم تو سچے ہو رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں چوری صاحب کہ اگر یہ غلط بھی ہیں, لیٹس اسیوم, آپ کہتے ہیں یہ سارے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, نیب نیوٹرل نہیں ہے, گٹھ جوڑا, یہ مل کے آپ کو اندر ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کا کام تو جواب دینے کا ہے. یو کانٹ سے اس کو آپ کا یہ میرا جواب ہے. آپ کا مجھے کوئی جواب آج تک نظر نہیں آیا. نیب یہ کہتی ہے جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں شہباز صاحب سے, سن لیں سر, شہباز صاحب سے پوچھتے ہیں نصرت بی بی کے اکاؤنٹ میں 25 کروڑ یا ان کے اثاثے 25 کروڑ کیسے ہوئے, وہ کہتے ہیں نصرت بی بی سے جا کے پوچھیں. وہ کہتے ہیں جی دوسرے کے یہ پیسے کس طرح بنے, وہ کہتے ہیں سلیمان شہباز سے جا کے پوچھو. ایک میری گزارش سن لینا, میں آپ کو سمجھانا کیا, ایک پیٹرن ہے. سب سے پہلے وفاقی وزیر بیٹھتا ہے, وہ پریس کانفرنس بنا کے ایک رام کہانی ہم پر وہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے. جب عدالت میں چلتا ہے تو پھر وہاں سے وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں نکلتا. وہاں پہ پھر صاف پانی, آشیانہ, LNG جیسی سٹوریاں نکلتی ہیں جو شرمندہ کرتی ہیں نیب کے. سر میں آپ کو ایک بار میری بات سنیں, میں آپ کے ساتھ نیب کے کردار پر میری بات سنیں. سر آپ پھر گھما رہے ہیں بات کو نا, آپ نے جواب نہیں دے رہے. میں آپ کو جواب دے دوں نا. آپ کو پرابلم کیا ہوئی پیناما کے کیس میں؟ سن لیں باس, میری بات سن لیں. پیناما کے کیس میں آپ نے سبق ساروں نے سیکھا ہوگا. پیناما میں پرابلم یہ ہوئی کہ جس وقت یہ آنے لگا تھا, پیناما کی لیکس ہونے والی تھی, حسین نواز نے 5 انٹرویوز جا کے دے دیا اور نے کہا یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں, میں نے اس تاریخ کو خریدے, یہ بیچا, پیسے 2005 میں لندن گئے, 2006 میں اپارٹمنٹ. بعد میں کہا یار یہ تو آپ نے خود ہی کا اس کا جواب دے دیا, اس کا جواب کوئی نہیں. یہاں پر بھی اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ڈینائی کریں کہ یہ الزامات جھوٹے الزامات ہیں, یا نہ یہ کمپنیز ایک ریٹن پریس ریلیز دے دیں, تاکہ کل اگر نیب کوئی ثبوت لے کر آتی ہے تو آپ کے اس کے مقابلے میں ثبوت تو ہوگا. نہیں دیکھیں نا, ایک تو میں نے اپنا کیس جو ہے نا وہ صرف میڈیا میں نہیں کرنا, لیکن ہم نے پریس ریلیز نہیں, ہم نے پریس کانفرنس کی, ہماری سپوکس پرسن نے مریم اورنگزیب نے, ہم نے وہ تمام فیبلس جو ہم پر ایلیگیشنز تھے ان کو ڈینائی کیا. شہباز صاحب کی ایک ایک چیز ڈکلیئر ہے, انہوں نے ہمارے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ میں سے چیزیں نکال کر لوگوں کو غلط راہ پر لگانے کی کوشش کی. کوئی چیز انلیگل نہیں ہے, وہ صرف ان کی حکومتوں میں ان کے آڈٹ اور ساری چیزیں ہوئی. اور اب بھی ہم حاضر ہیں, مگر ہمیں وکٹمائز نہ کریں, ہمیں اس لیے نہ پکڑیں کہ ہم اپوزیشن لیڈر ہیں, ہمیں اس لیے نہ پکڑیں کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں, صرف اس وجہ سے. اور یہ جان بوجھ کر نیب کا جو کردار 3 سال کا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہر اٹھنے والی آواز کو دباتا ہے, وہ احتساب نہیں کرتا. ٹھیک, یہ مجھے بتائیں وکٹمائزیشن کا, میں حالانکہ نیب کے کردار پر آپ 10 سوال اٹھائیں, فیکٹ کو صرف فیکٹ سے یا ڈینائل سے چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور ترجمان نہیں. ایک پریس ریلیز آ جائے شہباز صاحب کے اوپر, کیونکہ الزامات ہیں, یہ الزامات میاں صاحب بڑے میاں صاحب پر نہیں ہے. پریس ریلیز آ جائے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں, ان افراد کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہے, یہ ہمارے امپلائی ضرور ہو سکتے ہیں, ہماری کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہے, اس آدمی نے کبھی اس بینک سے پیسے نکال کے میرے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے. سمپل سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جب آپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کرانے گئے, ان کے شناختی کارڈ وہاں پہ رکھے گئے تھے بینکس میں, آپ کہتے نہیں جی میرے اکاؤنٹ میں اس نے کبھی جمع نہیں کرایا. اب اگر فیکٹ غلط آپ کا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, فیکٹ کو ڈینائی تو کریں. وہ ڈینائل بلینکٹ ڈینائل نہیں آنا چاہیے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے, بلکہ وہ ڈینائل آپ کی, کیونکہ فرد پہ الزام لگا ہے, اسپیسیفک الزام لگا, اس کا ڈینائل آنا چاہیے. لیکن آپ کی طرف وکٹمائزیشن کا یہ جو امپریشن بنتا ہے نیب کی طرف سے, اور یہ اس امپریشن کو زیادہ اکثریت بائی کرتی ہے. ایون آپ آپس میں جب بیٹھے ہوں, وہ لوگ جو آپ کے حق میں یا نیب کے حق میں ہیں کہ نیب ہونی چاہیے اور بڑی طرف کرتے ہیں, جب آپ ذاتی طور پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جب بھی بات کریں کہ ہاں یار یہ تو ہے وکٹمائزیشن, تو مطلب ون سائیڈڈ, اس کے توپوں کے رخ ون سائیڈڈ ہے, یہ امپریشن کس طرح ظاہر کریں؟ یہ تو کرنا پڑے گا ظاہر, ورنہ تو یہ وہ تو یہی کریں گے جو جب بھی طلعت چودھری صاحب آئیں گے. جو نیب کے اپنا جو ادارہ ہے, جو اس کی اپنی جو بھی اس کی فائنڈنگز ہیں, پروسیڈنگز ہیں, کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کا ریفرنس ہے, وہ نیب اپنا جواب خود دے گی.
اس میں جب اسپیشلی شہباز شریف شہزاد اکبر صاحب تو آپ کی حکومت کے ہے نا, یہ نیب کا ایشو نہیں ہے, یہ تو جواب آپ نیب کے متھے نہ لگائیں, یہ تو آپ کو کرنا پڑے. لیکن میں کاشف میں آپ کو جواب کہہ دے رہی ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے شہباز شریف سے اسپیشلی, آپ سے ڈیفرنٹ سوال ہیں. آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے بیگمات کے نام پہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, آپ کے پاس اتنے اثاثے تھے, یہ اتنے بڑھ کے کیسے ہوئے ہیں, 97% آپ کے جو جتنے بھی ذرائع یا جو آپ کے پیسے ہیں وہ کس طرح آپ کے 97% آپ کے ایسٹس بڑھ گئے ہیں. آپ کے جو فلانا شخص جو آپ کے اس کا کوئی آپ کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا یا آپ کی کسی کمپنی کا, اچھا 28 کمپنیوں کے 29 کمپنیوں کے تو سلیمان شہباز خود ڈائریکٹر ہیں. اب وہ لیئرز آف کمپنیز ہیں. اس کمپنیز کا کام صرف کیا ہے کہ پاکستان سے پیسے لے کے منی لانڈرنگ کر کے, یہ جواب دینے چاہیے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اچھا جواب دینا چاہیے سب کو. ایسے ہی الزامات آپ کی پارٹی میں بیٹھے لوگوں کے اوپر ہماری, دیکھیں میں نے تو آپ کو کمپیریزن بتا دیا کہ جب دونوں ریفرنس نواز شریف, شہباز شریف اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف گئے تھے جو ایاز صادق نے تھے, پرائم منسٹر عمران خان نے باہر سے پیسے کما کے پاکستان لے کر آئے, اس کی بھی 37 سال پرانی رسیدیں دی. نواز شریف جو پاکستان کے پیسے لوٹ کے باہر لے کر گئے, انہوں نے کہا کہ الحمدللہ, کسی نے کہا میرے تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ اسی کی بھی نکل آئی. کسی نے کہا کہ جی میرے بیگم سے پوچھ لو, پرانی بات تو پھر ہم چلے گئے, اب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, بیگم نے کہا بیٹے سے پوچھ لو. یعنی جب دیکھیں جب برا وقت آتا ہے نا تو پھر حرام کے پیسوں کا یہی انجام ہوتا ہے. باپ بیٹی کو نہیں پہچانتا, چچا بتیجے کو نہیں پہچانتا, ایک کہتی ہے بیگم سے پوچھ لو. یہ جواب ہے بھئی, آپ قوم کے لیڈر رہ چکے ہیں اور آپ ابھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. تو جواب دیں, جواب تو دینا چاہیے, سب کو دینا چاہیے, یہی مسئلہ ہے کہ سب کو جواب دینا چاہیے. ایک بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں. چودھری صاحب ذرا, کیونکہ میاں صاحب کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے, فواد چودھری صاحب نے خط بھی لکھا پرائم منسٹر ان کو کہ چیک کریں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا, کیا میاں صاحب واپس آنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, ان کے علاج کی کیا پوزیشن ہے, یہ کسی نے پوچھا نہیں, اس کے اوپر بارے میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. طلال چودھری صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی ٹویٹ, کوئی بیان نہیں آیا اس اریسٹ کی کوشش پر, خاموش ہیں. جی انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کا موقف آ گیا, ضرورت پڑے گی تو وہ بالکل بولیں گی, اور وہ پہلے بھی بولتی رہی ہیں. اس طرح کی جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے, اتنے گھنٹے گزر گئے, یہ سٹرینج نہیں لگ رہا آپ کو؟ ویسے آپ کو سٹرینج نہیں لگ رہا کہ شبنم نے شاہد خاقان صاحب کی تصویر لگا لی تھی, ان کے گھر چلی گئیں, احسن اقبال صاحب سے مل لیا, فون کر لیا, لیکن یہاں پر وہ بالکل صبر. دیکھیں میری بات سنیں, کاشف عباسی صاحب کتنی کوشش کر لیں, وہ چچا اور بتیجے رہیں گے, نواز شریف لیڈر ہی رہے گا, شہباز شریف میرا صدر ہی رہے گا, یہ کوئی فرق نہیں آنے والا. اور اگلی بات, میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں, پاکستان کے جو بڑے ٹاک شوز اور بڑے اینکر ہیں وہ آپ ہیں, اور بڑا ٹاک شو ہے یہ. کتنی بہترین پراپوگنڈا اور میڈیا مینجمنٹ ہے کہ کوئی آج بجٹ ڈسکس نہیں کر رہا, کوئی آج ٹڈی دل ڈسکس نہیں کر رہا, کوئی آج پاکستان کی سب سے بڑی وبا کرونا ڈسکس نہیں کر رہا. شہباز شریف نواز شریف, شہباز شریف نواز شریف. او میرا پیٹ بھی بھرو نا, اکانومی بیٹھ گئی ہے, مہنگائی نے مجھے مار دیا ہے اور تباہ و برباد کر دی ہے یہ اکانومی. اس کرونا کی مس مینج نے تباہ کر دیا ہے. اس سمے میرے الائیڈ ہسپتال میں وینٹیلیٹر نہیں ہے, پاکستان فیصل آباد کے شہری مر رہے ہیں. سر یہ اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. کیا بہترین کام ہے. طلال چودھری صاحب ویسے ایک سیکنڈ رک جا, یہ آپ کے الائیڈ ہسپتال میں وینٹیلیٹر 2018 کے بعد نکال کے انہوں نے لاہور شفٹ کر دیا یا کبھی بھی نہیں تھا؟ میرے وینٹیلیٹر جتنے تھے وہ میں نے ہی دیے ہوئے ہیں. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر ہے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا. بات سن لیں, میں جتنے دیے ہیں صحت میں وہ ہم نہیں دیے ہیں. انہوں نے تو ایک کمرہ, ایک ڈسپینسری بھی نہیں بنائی, موٹر وے بھی دیا, بجلی بھی پوری کر کے دی. سر تو اگر آپ نے وینٹیلیٹر دیے تھے, وہ وینٹیلیٹر گئے کدھر ہیں؟ میں نہیں, وہ پورے ہو گئے بھائی, وبا ہے نا جی. یہ کوئی سر آپ کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر نہیں ہے, میں نے کہا جو آپ نے دیے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ لگے ہوئے ہیں نا جی, وبا ہے, اس سے زیادہ لوگ ہیں. یہ پوچھیں جو دعوے کر رہے ہیں 75% وہاں پڑے ہیں. آئیں میرے ساتھ الائیڈ ہاسپٹل چلیں, آئیں لے کر کیمرہ.
ना कोरोना की बात, ना टिड्डी दिल की बात, ना बजट की बात, ना नलायकियों की बात। जरा ये हुकूमत से पूछ- शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जनाब, ओ इससे काम वो नहीं कहते हैं चलेगा। शहबाज शरीफ नवाज इससे शरीफ आप कभी पाकिस्तान तस्वीर नहीं के ऊपर चलेगा। बहस बयानात देते हैं, गिरफ्तारियों की कोशिश करते हैं, obsessed हैं उनके साथ। मैं तो पहले भी काशिफ ये कहा है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी पार्टी के लोग चिल्ड है। ये जो तस्वीर डबल एक्सप्रेसो वाली नवाज शरीफ की थी ना, जो कि बीमार नहीं है क्योंकि वो जाली रिपोर्ट्स बना के गए थे, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ये शहबाज आपके शरीफ को हुकूमत ने दिखाने के लिए थी। शहबाज शरीफ ठीक कह साहब रहे हैं, आप लोगों ने बनाई। सुन लेना, इन्होंने खुद तस्वीर लिखी है। अब मैं जरा, इन्होंने कहा ना कैसे नलायक है, कि रिपोर्टर टिड्डी गलत दल के बनाते बारे में कोई सुन ले एक सेकंड तलाल साहब, इनका टिड्डी दल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो भाई टिड्डी दल का और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली का एक ही काम है, पाकिस्तान को चाटना और लूट के खाना। अब हम उसका इलाज करें। मैं जरा इनको बता रही हूँ, ये जब इन्होंने कहा ना एलाइट को और उसको 20 जो बड़े- सेकंड है, जल्दी कीजिएगा। मैं जरा इनको बता दूं, जो जिन्होंने कहा था ना कि एक धेरे की करप्शन नहीं की, मैं जरा इनको ये बता दूं कि पंजाब की 12 करोड़ की आबादी में ये 800 वेंटिलेटर्स छोड़ के गए थे। आज पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट की आपने वजह कितने से लेके तकरीबन दिए हैं, वो भी बता दें। 4800 के करीब जो है वो 7 वेंटिलेटर्स हैं। साल में KPK में कितने लिए? सुन लें। और इन्होंने कोई एक पंजाब dispensary बता को, पंजाब जून मैं तो 2019 50 में हॉस्पिटल बता 9 खरब 11 अरब 53 करोड़ का मकरूज ये छोड़ के गए हैं। किस वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, किस हॉस्पिटल की आपने बात कितना करते कर्जा लिया, हैं? और कौन अगर ये बता जो रहे? हॉस्पिटल की मुझे क्लोज करना प्रोग्राम, I have to हॉस्पिटल close the अच्छे program, बनाए थे, नाज़रीन। तो उसमें अपना कोरोना वायरस नाज़रीन, का गुफ्तगू आपने सुनी, आज इनका लीडर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।